नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं एक नई सुबह के साथ। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात रमज़ान स्पेशल लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। आइए आपके मेहमानों से आपकी मुलाकात कराते हैं। आप सबसे मुलाकात के मुंतज़र हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से पुरतपा खैर मुक़द्दम करेंगे क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब आपका खुश आमदीद और खुश आमदीद वाले हाना इस्तकबाल सना आपका भी। तो नाज़रीन आप सबका भी खैर मुक़द्दम है हमारी पूरी टीम की जानिब से। इससे पहले कि अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें, आपको आज के मौजू के बारे में बता देते हैं। हमारा आज का मौजू है यौमुल क़यामा यानी रोज़े जज़ा व सज़ा। बहुत तफसीली गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह, लेकिन प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ अल्लाह ताला के नाम पाक से और उसके मुक़द्दस कलाम से। क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब से मुअद्दबाना इल्तिमास है कि तिलावत कुरान पाक से हमारे इस महफ़िल को बाबरकत और पुरनूर बनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनानह बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुर अमामहु यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामह। फ़इज़ा बरिक़ल बसर वख़सफ़ल क़मर वजुमिअश शम्सु वल क़मर फ़इज़ा बरिक़ल बसर वख़सफ़ल क़मर वजुमिअश शम्सु वल क़मर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह क़ारी साहब।
برموقع برمحل ان آیات کی تلاوت قرآن پاک نے ذہن و نظر کے سامنے بہت سارے پردے ہٹا دیے. بہت ساری چیزیں ہیں جو سامنے آ گئیں. کاش کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم اپنی موت کو یا یوم قیامت کو روز جزا کو یاد رکھیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات مزید بلند کرے. جس دن آپ تلاوت قرآن پاک سے آغاز کرتے ہیں تو محفل کا اور ہمارے اس پروگرام کا ایک الگ ہی موڈ، ایک الگ ہی مزاج، ایک الگ ہی رنگ ہوتا ہے. جزاک اللہ. شکریہ. تو آئیے ناظرین ثنا کے پاس چلتے ہیں اور بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت کی فرمائش کرتے ہیں. آغاز کیجیے سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں پھر روتے ہوئے آؤں تیرے در پر مدینے میں. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس یہ سعادت دے. نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس یہ سعادت دے. تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں. تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں پھر روتے ہوئے آؤں تیرے در پر مدینے میں. میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑی ہوں دور طیبہ سے. میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑی ہوں دور طیبہ سے. سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں. سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے شاہ بہرو بر مدینے میں.
सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत लाजवाब, हमेशा की तरह शुक्रिया। बेमिसाल, बहुत शुक्रिया सना। वाकई रोज़े रसूल से लिपट कर न सिर्फ ये कि इस दुनिया में रोने की ख्वाहिश है, हसरत है नाजरीन, बल्कि क़यामत के दिन भी जब हम देखते हैं कि अल्लाह के अर्श के सिवा कोई कहीं साया नहीं होगा, हम गुनाहगारों को, हम ख़ताकारों को, हम सियाहकारों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का इंतज़ार होगा। तो प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारा आज का मौजू बहुत हसास है और उस पर इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी, यानी यौमुल क़यामा, रोज़े जज़ा और सज़ा के बारे में मौलाना साहिबान से भरपूर रहनुमाई आप सब तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इंतज़ार, छोटा सा वक्फा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करना चाहेंगे मुफ्ती एजाज़ अरशद क़ासमी साहब का। पुरतपा खैर मक़दम है मौलाना साहब। इसी तरह मौलाना नज़ाकत हुसैन साहब, आपका भी पुरतपा खैर मक़दम है तमाम नाज़रीन की तरफ से। तो नाज़रीन, आइए अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। यौमुल क़यामा यानी रोज़े जज़ा और सज़ा, इसके बारे में इंशाअल्लाह मौलाना साहिबान से भरपूर गुफ्तगू होगी। हम देखते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी बहुत छोटी है और मौत से लेकर यौम क़यामा यानी रोज़े जज़ा और सज़ा तक का जो दौरानिया है वो बहुत तवील है। सफ़र अनदेखा अनजाना है, मंजिल नामालूम है, कब्र की तन्हाई है, बेबसी और बेकसी है, और उसके बाद ये खौफ है कि ना जाने हमारे अमाल का जज़ा या सज़ा कैसी होगी। रोज़े क़यामत की जो हशर का रोज़े क़यामत का जो मैदान का मंज़र है, उसकी हौलनाकी के बारे में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत आयशा से कहा कि तमाम लोग एक चटियल मैदान में जमा कर दिए जाएंगे और उस दिन वो बिल्कुल बेलिबास होंगे। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह, आप क्या फरमा रहे हैं? उन्होंने कहा कि हाँ आयशा, ये सही है। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे होगा कि मर्द और औरत बिल्कुल बेलिबास होंगे और एक दूसरे को देख रहे होंगे? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या आयशा, मामला इससे कहीं ज़्यादा संगीन है। उस दिन लोग अपने ही पसीने में गर्क होंगे। किसी का पसीना उसके टखनों तक होगा, किसी का पसीना उसके घुटनों तक होगा, किसी का पसीना उसकी कमर तक होगा और कोई सरतापा गर्क होगा। तो नाज़रीन, ये वो दिन है जब अर्श इलाही के सिवा कहीं कोई साया नहीं होगा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में ये भी मिलता है कि जब तमाम लोग अपनी कब्र से खड़े होंगे और 70 बरस तक जो है वो अपनी जगहों पर वो इसी तरह मुंतज़िर रहेंगे, उनकी तरफ कोई इल्तिफात नहीं होगा, और उसके बाद क़यामत के दिन का जो जज़ा और सज़ा का मामला है वो शुरू होगा। तो मुफ्ती एजाज़ अरशद क़ासमी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि 70 साल तक का ये जो तवील इंतज़ार है, ये क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। देखिए, मैदान महशर जिसका आपने तज़किरा किया, क़यामत का दिन और ये एक दुनियावी ज़िंदगी है, दोनों के दरमियान एक दूसरी दुनिया भी है जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। मौत जब तारी होती है इंसान के ऊपर और जब रूह जिस्म से जुदा होती है, तो उसके बाद बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि रूह का रिश्ता जिस्म से ख़त्म हो जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है, बल्कि एक मिसाली जिस्म कायम करके और उस रूह का रिश्ता जिस्म से कायम किया जाता है। और इस दरमियान एक दूसरी दुनिया होती है जिसे आलम बरज़ख के नाम से हम याद करते हैं उसे। तमाम अरवाहें उस आलम बरज़ख में होती हैं और उस आलम बरज़ख में भी आमाल के हिसाब से जज़ा और सज़ा है। फ़ैसला तो नहीं होता है, फ़ैसला तो मैदान महशर में जमा होने के बाद ही फ़ैसले की घड़ी आएगी और उसके बाद जन्नत या जहन्नम का फ़ैसला होगा कि कहाँ जाना है। लेकिन उससे पहले जो ये दूसरी दुनिया है जिसमें हमें रहना है, इंतज़ार करना है फ़ैसले का, जिसे आलम बरज़ख कहते हैं, तो वो जो आलम बरज़ख है वो भी बहुत कठिनाई का होगा। नेकों के लिए तो बहुत आसान दुनिया होगी और जो बदआमाली के जिन्होंने दुनिया में किया होगा उसके लिए वो बहुत बदतर लम्हात होंगे, बहुत बदतर हालात होंगे। हदीस में आता है कि जो इंसान के आमाल होंगे उसके जज़ा और सज़ा के असरात दुनिया में जिस तरह से मुरतब होते हैं हल्के फुल्के अंदाज में, उसी तरीके से आलम बरज़ख में भी मुरतब होंगे। और जिसे हम अज़ाब क़ब्र कहते हैं, अज़ाब क़ब्र और आलम बरज़ख दोनों को उलमाए किराम ने एक से मिलता जुलता लिखा है कि एक ही चीज़ है वो, या तो उसे हम अज़ाब क़ब्र कह लें या आलम बरज़ख कर लें, दोनों का तस्वुर एक ही है। लेकिन ये कि उस वक्त सिर्फ रूह होती है, रूह तो एक गैर मरई चीज़ है जिसे हम देख नहीं सकते, जिस्म मरई चीज़ है, लेकिन दोनों का रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला फिर मरने के बाद कायम कर देते हैं। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि एक मिसाली जिस्म कायम किया जाता है। ये जो दुनियावी जिस्म है ये तो कब्र में जाने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन एक मिसाली जिस्म कायम करने के बाद उस रूह का रिश्ता उस जिस्म से कायम होता है और जो भी जज़ा और सज़ा है या जो भी उसको सज़ा मिलती है रूह को, तो उसके असरात जो है जिस्म पर महसूस होते हैं। इसलिए कि अगर गैर मरई रूह हो उसको अगर सज़ा दी जाए
تو اس کا احساس نہیں ہوگا، تو اس کا رشتہ جسم سے جوڑا جاتا ہے. اور اس درمیان کے جو پیریڈ ہوتے ہیں اس میں جو نیک لوگ ہو گئے وہ جلدی سے جلدی چاہیں گے کہ میدان محشر قائم ہو اور فیصلہ سنایا جائے، اس لیے کہ انہیں احساس ہو جائے گا کہ مجھے جنت ملنی ہے میدان عالم برزخی میں. لیکن جو برے لوگ ہوں گے جنہوں نے بدعمالیاں کر رکھی ہوں گی دنیا کے اندر، انہیں بھی احساس ہو جائے گا کہ ہمارے دن اچھے آنے والے نہیں ہیں. تو وہ جو انتظار کے پیریڈ ہوں گے وہ بھی ایک طرح سے سزا ہی کی پیریڈ ہے. وہ ایک لمبا پیریڈ، ایک لمبی دنیا، جیسے ابھی ہم جس دنیا میں اس طرح کی ایک دنیا سے گزرنا پڑے گا اور اس میں ایک طرح سے سزا ہوگی. اور جب تک یہ دنیا ختم نہ ہو جائے تو اس وقت تک وہ عالم برزخ قائم رہیں گے. جب یہ دنیا ختم ہوگی تمام روحیں پھر عالم برزخ میں جب وہ جو ہوں گے گزرنے کے بعد، 70 برس کا جو وقفہ ہے یہ شاید عالم برزخ کی طرف عالم برزخی کی طرف اشارہ ہے جی. اور اس کے بعد ہی پھر وہ میدان محشر کا معاملہ ہے. بالکل. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے جہنم یاد آ رہی ہے. اس دن نہ جانے آپ اپنے اہل خانہ کی طرف یا لوگوں کی طرف التفات فرمائیں گے یا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ عائشہ وہ دن بڑا سخت ہوگا، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی. اور تین مراحل ایسے ہیں جو بہت سخت ہوں گے، اور وہ مراحل وہ ہیں کہ جب ایک تو انسان کا اعمال نامہ اسے دیا جائے گا، دوسرا جب میزان قائم ہوگی، اور تیسرا جب جہنم پر پل صراط بچھائی جائے گی اور اس سے گزرنے کا مرحلہ ہوگا. تو یہاں تینوں جو مراحل ہیں اس پر آپ کی تفصیل درکار ہے. پہلے تو اعمال نامہ، انسان کو تو اس کے اعمال نامے کی پیشی سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اس کے نصیب میں جو ہے خیر ہے یا شر ہے. جو اچھے لوگ ہیں انہیں ان کے داہنی جانب سے، دائیں طرف سے اور سامنے سے دیا جائے گا. جو بدکار ہوں گے انہیں ان کے پیچھے سے اور بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. باقی مراحل کی جانب بھی بتا دیجیے کہ یہ جو ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. قرآن پاک میں بھی باضابطہ کئی مقامات پر ہی ملتا ہے کہ اس دن نہ اپنے اولاد کی فکر ہوگی، نہ بیوی کی، نہ دوست کی، نہ بھائی کی. ہر شخص کہے گا کہ میں اور میرا نفس. تو یہ جو نفسی نفسی کا عالم ہے یہ کیسا ہوگا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانذرتکم نارا تلظی، صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، سب سے پہلے تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ وقنا عذاب القبر، اے اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ نصیب فرما. چونکہ جب ہمیں دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارا حساب و کتاب ہوگا، تو سب سے پہلے ہم سے جو سوالات کیے جائیں گے وہ یہ کہ بھائی آپ نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا، عمر کیسے گزاری، اور اسی طریقے سے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، آخرت کے لیے کیا تیاری کی. اسی طریقے سے جب انسان پسینے میں غرق ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی پیر تک، اس وقت میں سارے لوگ پریشان حال ہوں گے اور ہر ایک شخص کی زبان پر ہوگا یا ربی نفسی یا ربی نفسی. ایسے وقت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے متعلق فرمائیں گے یا ربی امتی یا ربی امتی، امت سے محبت کا اظہار فرمائیں گے. اس کے بعد کا جو مرحلہ آتا ہے جہنم کا، تو جہنم کے اندر بڑا سخت عذاب ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جا بجا انسانوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرایا ہے. ارشاد فرمایا اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہنم کے اندر عذاب ہوگا، سب سے کم جو عذاب ہوگا اس کی کیفیت ایسی ہوگی کہ اس جہنمی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی گرمی سے اور جس کی تکلیف سے اس کا جو دماغ ہوگا وہ جیسے ہانڈی چولہے کے اوپر کھولتی ہے، اسی طریقے سے اس کا جو ہے وہ دماغ اس کے اثر سے کھولے گا. اور جہنمی لوگوں کو کھانے کے لیے پینے کے لیے پیپ پلائی جائے گی، اور طرح طرح کے عذابات ہوں گے. جہنم کے اندر اگر کوئی چیز جو ان کو کھانے پینے کے لیے دی جائے گی، اگر ایک ڈول کائنات کے اندر روئے زمین پر ڈال دی جائے تو دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے ذائقے تبدیل ہو جائیں گے، سارے کے سارے بد مزہ ہو جائیں گے. اور جہنم کی گہرائی کا عالم یہ ہوگا کہ ایک پتھر جہنم کے کنارے پر ڈالا جائے گا، اس کو تہ تک پہنچنے کے لیے 70 سال لگ جائیں گے. 70 سال میں جا کر کے وہ جہنم کی تہ کے اندر وہ پتھر پہنچے گا. اسی طریقے سے جو جہنم کے اندر عذاب کے لیے جو سانپ ہوں گے وہ اونٹ کی طرح بڑے ہوں گے، اور جو بچھو ہوں گے وہ خچر کے مانند ہوں گے. بہرحال جہنم کا بڑا کٹھن مرحلہ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. کہتے ہیں کہ اس دن قیامت کے دن 3 عدالتیں ہوں گی، 3 کچہریاں ہوں گی اور 3 پیشی ہوگی، 3 طرح کے گروہ ہوں گے.
اول تو وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے، وہ لوگ جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، اس کی ذات سے انکار کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ دوسری جو عدالت ہے اس میں حقوق العباد سے متعلق گفتگو ہوگی یا اس کا حساب ہوگا۔ تیسری عدالت حقوق اللہ سے متعلق ہے، ہم حقوق العباد والی عدالت کا رخ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس دن باریک باریک باتوں پر کا سختی سے محاسبہ کیا جائے گا۔ اگر دنیا میں ایک سینگ والی بکری نے ایک بے سینگ کی بکری کو مارا ہے تو اس دن اسے بھی سینگ عطا کیے جائیں گے تاکہ تم اپنا بدلہ لے لو۔ تو یہ جب جانوروں کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، انسانوں کی پیشی کتنی سخت ہوگی۔ یقیناً دیکھیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں یہی فرق ہے کہ حقوق اللہ جو ہے اس میں تو معافی کی بہت حد تک گنجائش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کب دریائے رحمت جوش میں آئے اور اپنے بندوں کو معاف کر دے، اس لیے کہ اللہ کے حق جو تھا اس کی ہم نے جو ہے یہاں پر اس کو پورا نہیں کیا، حق تلفی کی۔ لیکن جہاں پر بندوں کا حق کی بات آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، یہ تو بندوں کا حق ہے، یہ بندے ہی معاف کر سکتے ہیں، ہم نہیں معاف کر سکتے۔ تو وہاں پر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر یوم جزا ہے، سزا ہے اور یوم محاسبہ ہے، وہ تو اس دن حساب کتاب ہونا ہے اور انصاف، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا منصف اور کون ہو سکتا ہے۔ تو انصاف قائم کرنے کے لیے جس کے ساتھ جس نے بھی زیادتی کی ہوگی دنیا کے اندر، اسی کے اوپر ہوگا کہ اس کا وہ محاسبہ کرے، ایک دوسرے کا مواخذہ کرے اور بدلہ لے۔ اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے دنیا کے اندر بھی کہ جب ہم باتیں کرتے ہیں تو حقوق العباد کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے حقوق اللہ کے مقابلے میں، اس لیے کہ حقوق اللہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں تو یہ بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق اللہ کو معاف کر سکتے ہیں اپنا حق سمجھ کر کے، لیکن حقوق العباد کو وہ چاہیں گے کہ نہیں، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی حق تلفی ہوئی ہے وہی معاف کرے، چاہے کسی جانور کے ساتھ حق تلفی ہوئی ہو یا انسان کے ساتھ حق تلفی ہوئی ہو۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو جو ہے کسی بندے کا حق جو ہے اس کے خاص رعایت کرنی چاہیے اور ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ حقوق العباد کی کہیں پر پامالی نہ ہو۔ یہ جو ہے میدان محشر کے لیے جو جس وقت یوم جزا اور سزا ہے تو اس کے لیے خاص طور سے اس بات کو پیش نظر رکھنا رسول ہوگا۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ یاد آ گیا، کسی غزوے کا ذکر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور ایک شخص، اس نے لوہے کے جوتے پہن رکھے تھے، اس کا پیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر آ گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، لوہے کے جوتے ہیں، تکلیف تو ہوئی ہوگی۔ رسول پاک کے ہاتھ میں شاید کوئی رسی کا ٹکڑا تھا یا لکڑی کا ٹکڑا تھا، وہ اس کو ہلکے سے ضرب لگا کے کہا اوجعتنی نہیں، اے شخص تو نے مجھے تکلیف پہنچا دی۔ اب یہ معاملہ تو یہاں پر ختم ہو گیا۔ اس شخص کو خیال آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے تکلیف ہوئی ہے، نہ جانے کہ کل کو کیا ہو۔ اگلے دن منادی ہوتی ہے کہ وہ شخص جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل تکلیف پہنچائی ہے ذرا وہ حاضر ہو جائے۔ اب وہ شخص ڈرا ہوا جاتا ہے، سہما ہوا جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ رسول پاک کہتے ہیں کہ کل تم نے مجھے جو چوٹ پہنچائی تو میری زبان سے یہ بات نکلی، اوجعتنی نہیں، تم نے مجھے تکلیف پہنچائی اور میرے ہاتھ میں جو چیز تھی میں نے اس سے ہلکی سی ضرب اس طرح کہ تم پرے ہو جاؤ، ہٹانے کے لیے۔ تو میرے بھائی مجھے معاف کر دو، اور یہ 70 یا 80 اونٹ ہے، یہ میری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ وہ شخص جو ڈرا ہوا آیا تھا اور بارگاہ رسالت مآب سے کیا تحفہ لے کر جاتا ہے، تو عفو درگزر کا بہت مقام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیر وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، فقیر وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن نیکیوں کا انبار لے کر آئے گا اور بدلے میں لوگوں کے گناہ لے کر جہنم کی طرف جائے گا۔ یہ معاملہ کیسا ہوگا مولانا صاحب؟ دیکھیے، اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی عفو درگزر کا معاملہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کو بھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی اسی طریقے کا واقعے ملتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی اسی طریقے کے واقعے ملتے ہیں کہ اگر انہوں نے کسی کو انجانے میں بھی کوئی بات اس طرح کی پیش آ گئی تو انہوں نے ان سے جو ہے کہا کہ آپ ہم سے بدلہ لے لو، اور پھر انہوں نے معاف کر دیا۔ تو بہرحال یہ اس طریقے کے معاملات ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو ہر شخص کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنا بدلہ لے۔ اگر کسی آدمی کے پاس کسی نے ظلم کیا ہے تو ظالم سے کہا جائے گا کہ بھائی اس کا جو ہے ظلم کا بدلہ دو۔ اگر اس کے پاس کچھ نیکی ہوگی تو وہ نیکی عطا کرے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں ختم ہو گئی ہوں گی تو پھر اس سے کہا جائے گا کہ بھائی اس کی برائیاں اور اس کی جو بدعمالیاں ہیں اس کے ڈھیر کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ تو ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کے پاس نیکیوں کا بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا ہوگا، لیکن اس نے چونکہ کسی کو ستایا ہوگا اور ستانے کی وجہ سے پہلے اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دلائی جائیں گی، اور جب وہ نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی اور ابھی کچھ لوگوں کے حسابات باقی ہوں گے تو اب کہا جائے گا کہ اب ان کی برائیاں تم اپنے نام اعمال میں لے لیں۔
تو یہ معاملہ بڑا کٹھن ہوگا. بہت اللہ اللہ ہماری تعالیٰ حفاظت ہماری مدد کرے. پلسرات سے گزرنے کا معاملہ بھی آسان نہیں. کہتے ہیں بڑا بال سے باریک راستہ ہے. لوگ تشبیہ تو یہ دیتے ہیں لیکن یہ تشبیہ کس اعتبار سے ہے؟ کیا وہ راستہ واقعی بہت تنگ ہے یا اپنے اعمال کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس پر سے گزرنا آسان نہیں ہے؟ دیکھیے یہ تو اصل اعمال کی وجہ سے ایسا ہوگا. یہ کہا جاتا ہے کہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک پلسرات ہے، لیکن اس میں جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ اس طرح گزر جائیں گے جیسے بجلیاں چمکتی ہیں، کچھ پتہ بھی نہیں چلتا. ابھی ادھر تھے اور ابھی اس طرف نظر آ جائیں گے سیکنڈوں میں. لیکن وہیں پر دوسرے لوگ وہ ہوں گے جو بالکل دھیرے دھیرے گزرتے ہوئے نظر آئیں گے. کچھ لوگ تو گرتے پڑتے ہوئے گزرتے نظر آئیں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو گزر ہی نہیں پائیں گے. کچھ چند قدم چلیں گے اور نیچے جو جہنم ہوگا وہ اس پر سے جہنم میں گر جائیں گے، جو مشرکین ہوں گے. اور بقیہ جو لوگ ہوں گے مومنین ہوں گے تو اپنے اعمال کے نتیجے میں جس طریقے کے اعمال ہوں گے ان کے، اسی طریقے سے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے اولیاء اتقیاء، وہ تو بالکل بجلی کے مانند گزر جائیں گے. اس کے بعد جو عام مومنین ہوں گے وہ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے اس حساب سے گزرتے رہیں گے. کوئی تیزی میں برق رفتاری کے ساتھ، اس کے بعد کوئی سلو دھیرے دھیرے. اور خاص طور سے اس میں قربانیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قربانیاں جو کرتے ہیں تو ان کو وہاں پر مدد ملتی ہے. صدقہ بھی اسی زمرے میں آ جاتا ہے. صدقہ بھی اس زمرے میں آتا ہے. پلسرات سے گزرنے میں جو ہے مدد ملتی ہے صدقے سے بھی. اور خاص طور سے قربانیوں کے بارے میں کئی حدیثیں آتی ہیں کہ قربانی کے جو جانور ہیں وہ معاون ثابت ہوتے ہیں اس سلسلے میں پلسرات پر گزرنے کے لیے. اس لیے ہمیں صدقہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور وہ بھی ایک بہت ہی جو قیامت کے مناظر ہیں یا یوم جزا و سزا ہے، اس میں بہت ہی مشکل ترین مرحلہ ہے وہ پلسرات سے گزرنا. اور ایسا نہیں کہ کسی کو نہیں گزرنا ہوگا، ہر ایک فرد کو اس پلسرات سے گزرنا ہی ہوگا، چاہے وہ کتنے بڑے نیک ہو، بزرگ ہو، اور وہ کتنے بدعمال ہو، سب کو گزرنا ہوگا. جو بدعمال ہوں گے وہ نہیں گزر پائیں گے، جہنم میں جائیں گے. جو نہیں، اس لیے کہ پلسرات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے نیچے جہنم ہے اور اس کو جہنم کو پار کرنے کے بعد ہی جنت ہے. تو جنت میں جانے والے اس راستے سے گزریں گے ہی. تو وہ جو نیک لوگ ہیں بجلی کے مانند گزر جائیں گے. جو برے لوگ ہیں جن کو جہنم میں جانا ہے تو وہ راستے سے گزر ہی نہیں سکیں گے. اس آدھے راستے پہ جا کے یا شروع ہی میں جا کر کے وہ جہنم میں چلے جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ بزرگان دین موت کو یاد کر کے اور قیامت کے ان مناظر کو، روز جزا کے ان مرحلوں کو یاد کر کے روتے تھے. خشیت الہی سے جو ہے وہ ان کی داڑھیاں تر ہو جاتی تھیں آنسوؤں سے. یہ موضوع ایسا ہے کہ جو ایک دن کا اس کا احاطہ مشکل ہے. ناظرین انشاءاللہ کل بھی یہ موضوع جاری رہے گا. اور ہمارا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے، صرف ان چیزوں کو سامنے لانا ہے جیسے ہم دنیا کی جو غفلت کی زندگی ہے اس کی وجہ سے ہم انہیں فراموش کر بیٹھے ہیں، جبکہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہر پل ہمیں اپنی موت اور روز جزا یاد رہے. 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں. پہلے تو سالار بھائی ہیں. سالار بھائی آپ سے مخاطب ہیں، اور راجہ صاحب آپ کا بھی استقبال ہے، کہیں نہ جائیے گا، آپ کا سوال ضرور لیں گے. فرمائیے سالار بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. باجی سوال یہ ہے کہ جیسے ہم روزہ رکھ لیتے ہیں اور وقت کے بعد میں چھوڑتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس ہم گھر میں اکیلے ہیں، سو گئے، وقت چلا گیا اور پھر بعد میں روزہ کھولتے ہیں، یا سفر میں رہتے ہیں اور ہمارے پاس کچھ ذریعہ نہیں رہتا روزہ کھولنے کا، اس روزہ کے بارے میں ہمیں بتائیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ روزے میں سختی کرتے ہیں، جیسے بھائی کام پہ آنا ہے اور یہاں کام کرنا ہے تو روزہ رکھنا ضروری ہے، تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتا ہے؟ اس سوال کو واضح کیجئے. سختی اپنی جانوں پر کرتے ہیں یا دوسروں پہ کرتے ہیں؟ نہیں، دوسرے کو بولتے کام کرنے والے کو کہ بھائی روزہ رکھے تو تم کو کام ملے گا، نہیں تو کام نہیں ملے گا. تو اس میں اسلام کیا کہتا ہے وہ جاننا چاہتا تھا. ٹھیک ہے. راجہ بھائی آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی بہن جی، میرا امی کا عمر لگ بھگ 100 کے آس پاس ہے، لیکن ابھی ان کا دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے. جی. اور بچپن سے ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے 5 وقت نماز اور اپنا دھرم کے حساب سے کام کرتے انشاءاللہ آئے تھے، لیکن ابھی جو ہے ان کا کیفیت جو ہے اچھا نہیں ہے اور ناپاکی حالت میں ہر دم رہتا ہے. تو اس صورت میں وہ تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، 5 وقت کا نماز بھی کرتے ہیں. تو اس سے ہم پوچھنا چاہتا ہے کہ ناپاکی حالت میں وہ تو کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے ہم پوچھنا چاہتا ہے مولانا صاحب لوگوں سے کہ کیسے لکھا جائے، کیسے یہ کام کیا جائے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. پہلے جانتے ہیں آج کے دن کے بارے میں. ناظرین، آج کا دن تاریخ کے آئینے میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 17واں روزہ آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو. 17 رمضان کے اہم واقعات.
17 رمضان سن 2 ہجری کو اسلام کی پہلی جنگ بدر جو ہے وہ لڑی گئی۔ بدر ایک ایسے کنویں کا کہتے ہیں جو مدینے سے 135 کلومیٹر دور واقع ہے، اور وہ علاقہ اب تو وہاں رہائش ہے، اس زمانے میں ویران علاقہ تھا، اور وہاں مدینے سے 313 صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں اور 1000 کفار جو مکے سے آئے تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، یہ پہلی جنگ تھی جو اسلام کے لیے لڑی گئی۔ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ 1000 فرشتوں سے مدد کی گئی مسلمانوں کی۔ 313 صحابہ کے معاملے میں بات آتی ہے کہ ان کے پاس صرف لاٹھی ڈنڈے تھے، چند اونٹ تھے، ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان صحابہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو سب کچھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سی کوشش کی، یہ تمام سامان اکٹھا کیا، 313 صحابہ کو لیا اور بدر میں جا پہنچے لڑنے کے لیے 1000 ہتھیار بند لوگوں سے، اور اس کے بعد وہاں پہنچنے کے بعد پھر حجرے میں اپنے گئے اور مسلح پکڑا اور اللہ کے آگے گڑ گڑائے۔ یہ ہے اصل سنت کہ ہم اپنی سی کوشش کریں، اس کے بعد پھر دعائیں کریں۔ ہم صرف دعاؤں کے چکر میں لگے رہیں گے تو یہ سنت ادا نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں دعا بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے۔ اس جنگ میں کفار کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل بھی تھا، اور 14 صحابہ بھی شہید ہوئے۔ اسی لڑائی سے جہاد کی فرضیت ہوئی مسلمانوں پر، جو قرآن میں اللہ رب العزت نے وحی نازل کی۔ 17 رمضان سن 57 یا 58 ہجری کو مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھے۔ 1 ہجری میں ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا، اور یہ بہت کم عمر تھی، اور ان سے بہت ساری روایتیں جو ہیں مروی ہیں۔ بہت سارے صحابہ دینی معاملوں میں ان کی بارگاہ میں پہنچ کے فیضیاب ہوتے تھے۔ کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے ہی اسے سلجھایا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی محبت تھی کہ اللہ کے آگے گڑ گڑایا کرتے تھے کہ اللہ اس معاملے میں میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں عائشہ کی محبت اپنے دل سے کم کر سکوں، میں انصاف سب کے ساتھ کرتا ہوں، لیکن بے اختیاری مجھے محبت عائشہ سے زیادہ ہے، اس میں میری پکڑ نہ کرنا۔ حضرت عائشہ کے بارے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گلاس منگاتے تھے پانی کا، اور پھر عائشہ کو پکڑاتے تھے کہ عائشہ اس میں سے پانی پی لو اور تھوڑا سا چھوڑ دو، اور پھر پانی لے کے حضرت عائشہ کے ہاتھ سے گلاس لے کے اسی جگہ ہونٹ لگاتے تھے جس جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہونٹ لگائے ہوتے تھے۔ اتنی محبت تھی۔ 17 رمضان 2 ہجری کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھی۔ یہ بعثت سے 7 سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے یہ جنگ بدر میں نہیں جا پائے تھے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضور نے انہیں منع کر دیا تھا۔ اور انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ ایک ہجرت انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی، اور دوسری ہجرت مدینے کی۔ یہ بڑی ان کے لیے سعادت کی بات تھی۔ مسلم شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھی کہ میری ماں کے اوپر 1 مہینے کے روزے واجب تھے اور ان کا انتقال ہو گیا، تو کیا میں ان کے روزے رکھ سکتی ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ان کے اوپر کسی کا قرض ہوتا تو کیا تو نہ اتارتی؟ انہوں نے کہا ہاں اتارتی، تو یہ اللہ کا قرض ہے، تجھے یہ قرض اتارنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، یوں تو ہر دن اپنے دامن میں بے شمار نرنگیاں لاتا ہے، لیکن جس اعتبار سے ابھی مجاز الحق صاحب نے بہت ساری باتیں اور اہم واقعات بتائے، واقعی 17 رمضان مبارک بہت خاص دن ہے اسلامی تاریخ کا۔ ریحانہ اور افسانہ 2 بہنیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ریحانہ صاحبہ، پہلے آپ سے مخاطب میں فرمائیے سوال کیا ہے؟ ریحانہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، تو یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ قرآن شریف جو اپن رمضانوں میں پڑھتے ہیں تو یہ اپن مرحوموں کے نام پہ کریں یا اللہ کے نام؟ بہت سارے کہ اللہ کے لیے ہی پڑھتے ہیں، ویسے تو اپن سارے قرآن۔ اب یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کس کے نام پہ کریں۔ ٹھیک ہے، افسانہ بہن آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟
हाँ तेजस्वी कलानी। अफसाना साहिबा जी जी फरमाइए, आपसे मुखातिब हैं, सवाल क्या है? तो हमारा सवाल यही है कि हमारा कर्ज कैसे अदा होकेगा? हम 5 वक्त के नमाज और रोजा कर्ज अदा नहीं होता है। कुरान खोल पढ़ते हैं सूरह, लेकिन रोजा अदा नहीं, कर्ज अदा नहीं होता, न बच्चे कमाने जाते हैं, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है। अल्लाह ताला अपने दस्ते गैब से इंशाल्लाह दस्ते कुदरत से इस कर्ज की अदायगी करे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, बहुत जल्द हाजिर हुई। नाज़रीन वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ताहिरा साहिबा फोन लाइन पे मौजूद हैं। बताइए बहन, सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये जानना है कि ज़कात और फितरा, जैसे जिनके पास कुछ भी सोना चांदी वगैरह नहीं है, किराए के मकान पे रहते हैं, तो क्या फितरा वगैरह भी क्या है और कितना देना चाहिए, ये जानना है। और दूसरा ये सवाल है कि ख्वाब में जूते चप्पल दिखना कैसा है? बहन चप्पल घूम ख्वाबों के लिए माजरत है, ख्वाबों के लिए माजरत है, लेकिन जो आपका पहला सवाल है बहुत अहम है। ज़कात तो जाहिर सी बात है साहिब निसाब के लिए है, लेकिन फितरा इसके बारे में जानना चाह रही हैं कि क्या ये हर शख्स को देना है, और अगर देना है तो कितना देना है? देखिए, सदका फितर भी साहिब निसाब ही के लिए है, गरीबों के लिए सदका फितर नहीं है। तो अगर वो साहिब निसाब हैं, यानी सारे 52 तोला चांदी या 7 तोला सोना के बकदर मालियत है उनके पास, तभी उन पर जिस तरह जब ज़कात फ़र्ज है तभी सदका फितर फ़र्ज होगा। अगर ज़कात फ़र्ज नहीं है तो सदका फितर भी फ़र्ज नहीं है। जी, एक कॉलर और हैं, अपना नाम बताइए। ताहिरा बेगम मेरा नाम है। जी ताहिरा साहिबा फरमाइए। जी मेरा सवाल ये है कि मैंने अपने भाई को ज़कात देती थी, वो उनके 2 बेटियां हैं, पढ़ती थी वो, और बहुत परेशानी में थे मेरे भाई। अब तो खैर वो जॉब करती हैं, तो क्या मैं अभी भी दे सकती हूँ मेरे भाई को ज़कात का पैसा? अभी शादी नहीं हुई दोनों बेटियों की। मैं यही सवाल पूछना था मौलाना साहब से। छोटी सी बात है, क्या वो लड़कियां अपनी जरूरियात में खुद कफील हैं, अपने वालिदैन की मदद कर सकती हैं अपनी इनकम से, अपनी रोजगार से? जी हाँ मदद करती हैं। जी, तो अब वो ज़कात के मुस्तहिक रही या नहीं रही, जैसे बहन ने भी सवाल किया है? अगर वो 52.5 ये है, ऐसी तो देने की कोई जरूरत तो नहीं है। फिर मैं सोचती हूँ कि भाई कुछ सोचे। जी ठीक है, आपका जज्बा अपनी जगह है, लेकिन शरीयत का हुक्म अपना मकाम रखता है। जी मौलाना साहब, अगर इनके भाई 52.5 तोला चांदी की हैसियत से कम के मालिक हैं तो ये उनको ज़कात दे सकती हैं, ज़कात अदा हो जाएगी। अगर इनके भाई के पास कुछ नहीं है, लेकिन लड़कियां माशाल्लाह बरसरे रोजगार हैं, अगर अपनी पसंदाज की भी बचत की हुई रकम उस निसाब को पहुंच रही है, तो क्या अब इनके भाई को ज़कात दी जा सकती है? चूँकि वो जो रकम है, लड़कियां जाहिर सी बात है कि वो जॉब कर रही हैं तो वो बालिग ही होंगी, वो उस पैसे की खुद मालिक हैं, भाई नहीं है, भाई मालिक नहीं है। बहुत शुक्रिया, यही बात वाज़े करना चाह रहे थे, बहुत शुक्रिया। शगुफ्ता साहिबा फरमाइए, क्या सवाल है आपका? मैं ये बोल रही थी जैसे कि मुझे नाम के मायने जानने थे। नहीं बहन, नामों के लिए माजरत है, ख्वाबों की ताबीर के लिए भी माजरत है। इंशाल्लाह इस सिलसिला हम शुरू करेंगे, लेकिन रमज़ान के बाद। अब एक बहुत अहम सवाल सालार भाई का है कि अगर कोई शख्स घर में अकेला है और इफ्तार से पहले उसकी आंख लग गई, ताखीर से बेदार हुआ, कुछ देर हो चुकी है, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा, उसके बारे में क्या हुक्म है, क्या सेहत पर असर पड़ेगा? देखिए, बहुत अहम सवाल है ये कि इफ्तार करने में अगर वक्त पर इफ्तार नहीं किया तो रोज़े का क्या होगा। असल तो यह है कि रोज़ा तो हर हाल में हो ही जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन इफ्तार में जल्दी करना चाहिए। जो इफ्तार का वक्त मुकर्रर है उस पर करना चाहिए, और उसमें भी एहतियात का पहलू सामने रख करके बाज़ लोग जो है 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बहुत ताख़ीर करना चाहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। हदीस के अंदर आता है कि मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर पर रहेगी जब तक इफ्तार में जल्दी करती रहे। तो इफ्तार का वक्त यानी सूरज गुरूब होने के फ़ौरन बाद ही करने का हुक्म है, और उसी वक्त करना चाहिए। और फिर ये कि आमाल तो असल वही है कि जिस वक्त हुक्म हो रुक जाने का तो रुक जाए, और जिस वक्त हो कि कर लेने का तो कर ले। यही असल अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत का तकाजा है। रोज़े का तकाजा वही है कि जिस वक्त उसको ब्रेक करने का वक्त है। लेकिन यहाँ एक मजबूरी या माजूरी जो भी कैफियत है, नींद की कैफियत में है, ये तो मजबूरी है। अल्लाह माफ कर देगा। जी, अल्लाह तबारक व तआला माफ करेगा, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए, अलार्म लगा ले, अलार्म लगा करके वक्त पे ही इफ्तार करना चाहिए। लेकिन यह है कि उनका रोज़ा इंशाल्लाह मकबूल होगा और फ़र्ज़ की अदायगी में कोई कमी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। रोशन आरा साहब फरमाइए, सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन।
हाँ मैं बोल रही ना, मेरे भैया हैं, मेरा भाई है छोटे, वो लोग पे काम कर कुछ अभी तक मेरा छोटा भाई पढ़ाई कर रहे हैं, तो कुछ बीएससी करे, कॉलेज में साइंस लेकर पढ़े, मगर एग्जाम में नौकरी के वजह से एक भी कामयाब नहीं हो रहा है। घर में बहुत तकलीफ, मेरे अबू इंतकाल किए 12 साल हो गए हैं, एकदम घर में मतलब कोई भाई, छोटा भाई किसी से बात भी नहीं सुनता, बहुत जिद्दी है। ठीक है बहन, आपका सवाल हम तक पहुंच गया। क्या किया जाए अगर एग्जाम में कामयाबी नहीं मिलती, नौकरी में, इंटरव्यू में कामयाबी नहीं मिलती? इसी तरह एक बहन ने सवाल किया था कि कर्ज की अदायगी, वहां भी ये मसला था कि कर्ज बहुत ज्यादा है, तो ऐसी तमाम परेशानियों के लिए क्या किया जाए? ये जो बहन है जिनका अभी आखिरी सवाल आया है भाइयों के लिए, घर के तमाम अफराद फजर की नमाज के बाद और ईशा की नमाज के बाद 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द रखें, और असर की नमाज के बाद 40 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये तो इनका जवाब हुआ। पहली जो अम्मा फ़ोन पर थी और वो कर्ज़ की अदायगी के लिए परेशान थी, वो जो है सलातुल हाजा पढ़ करके अल्लाह से अपने कर्ज़ की अदायगी के लिए दुआ करें, और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। इंशाअल्लाह कर्ज़ अदा होगा, अल्लाह ने चाहा। इंशाअल्लाह। आसिया साहबा थोड़ा सा इंतजार, आपसे पहले अकरम भाई से बात कर रहे हैं। अकरम भाई सवाल बताइए। मेरा सवाल ये है कि मेरे 2 मकान हैं, तो जिस मकान के अंदर माँ रहती है, छोटा भाई है, और वो मकान मैंने खुद अपने पैसे से लिया है, और वो मैं बेचना चाहता हूँ, माँ मना करती है, माँ बेचने नहीं देती है, तो अगर मैं जबरदस्ती से बेचूं तो कुछ गुनाहगार तो नहीं होऊंगा? जी, एक छोटा सा सवाल ये है, क्या आपके माली हालात अच्छे नहीं हैं, मुआशी तंगी है, कोई मजबूरी है जिसकी वजह से आप उस मकान को फरोख्त करना चाह रहे हैं? हमारे पास रहती नहीं है। नहीं, बात रहने की नहीं है, आप ये बताइए कि क्या आप पे कोई कर्ज का बोझ है जो आप उस मकान को फरोख्त करके उस कर्ज से छुटकारा पाना चाह रहे हैं? पैसे की तंगी है कि आप मकान बेचकर उस पैसे से? पैसे की तंगी है, घर के भी परेशानी है, एक छोटा लड़का मेरा, उसके लड़के की शादी भी करना है। ठीक है, आसिया बहन सवाल बताइए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल ये है, टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए आसिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं बहुत परेशान हूँ, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं भी मेरे शोहर के घर पर नहीं हूँ। जी जी, मेरा सवाल ये है कि अगर मैं भी मेरे शोहर के घर पर नहीं हूँ, मैं मेरे अम्मी अब्बू के घर पर हूँ, और ये जानना चाहती हूँ क्या मेरे पास कुछ थोड़ी बहुत रकम है, क्या मैं इसकी ज़कात निकाल सकती हूँ? ये थोड़ी बहुत रकम इतनी है कि इससे 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी आ जाए? जी ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। बाड़ा हिंदुराव चल रहे हैं अपनी टीम के पास, देखते हैं रमजान की रौनकों का हाल। नाज़रीन, ये है हाजी ज़ैनुल आबिदीन साहब की आउटलेट, जिसकी खीर लाजवाब है, बहुत उम्दा खीर है, गाढ़ी है, ठंडी ठंडी है, आसानी से आप तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये आसानी भी पैदा होगी ज़रूर। और ये दिल्ली 6 के जायके हैं। दिल्ली 6 के जायके आज से नहीं, मुग़लई दौर से अपनी पहचान कायम रखे हुए हैं। देखिए, ये बहुत उम्दा ये खीर है, गाढ़ी, इससे अंदाज़ा होता है कि बहुत अच्छी तरीके से पकी हुई है, दूध बहुत प्योर है, और ये अपना जायका भी अपने आप में कमाल रखती होगी, ऐसा मेरा तजुर्बा कहता है। ये जायका मैं भी चखूँगा ज़रूर, लेकिन कुछ चाहने वाले यहाँ पर बहुत बेताब हैं, बहुत देर से खड़े हुए हैं, नमाज़ें अदा करने के बाद यहाँ पर आ रहे हैं। और रमज़ान में नमाज़ें अदा करने के बाद लोग जायके लेना पसंद करते हैं, अपनी पसंद की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। आपका नाम मैं जानना चाहता हूँ। मुशर्रफीन। क्या नाम बताया? मुशर्रफीन। बताएं इसकी खीर के क्या खास बात है? इनकी खीर की बहुत अच्छी खास बात है, बहुत उम्दा खीर होती है, बहुत अच्छी चलती है इनकी दुकान, बहुत पुरानी दुकान है, हर चीज़ इनकी बहुत बेहतर होती है। आप कब से आते हैं? मुझे कम से 40 साल हो गए आते हैं यहाँ पे। 40 साल आते हैं, उनकी खीर में कोई फ़र्क तो नहीं आया? नहीं, कोई फ़र्क नहीं देखा मैंने आज तक, जब से मैंने खाना चालू करी इनकी खीर। अच्छा, और रमज़ानों में कब खाते हैं? रमज़ानों में शाम को आप लेके जाते हैं, मैं आपसे मिल के। ठंडी कूल ये खीर
اب میں بھی بےتاب ہوں اس کا ذائقہ لینے کے لیے. حاجی صاحب مجھے بھی تھوڑا ذائقہ کرایا جائے. یہ پورے علاقے میں مشہور ہیں اپنی کھیر کے لیے, گاڑی گاڑی کھیر کے لیے, پستہ بادام والی کھیر کے لیے. اس کا ذائقہ یقیناً اچھا ہوگا چونکہ بہت گاڑی ہے اور اس کو دودھ بہت کہتے ہیں کہ نا اوٹا کر کے بنائے گا. براؤن ہو گیا ہے اس کا کلر. دیکھیے کلر میں ایک مرتبہ آپ کو دکھا دوں, یہ اس کا رنگ ہے, بہت بہت عمدہ یہ رنگ, اور اس کا ذائقہ ہے میرے سنگ آم, یمی, میٹھی میٹھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی تراوٹ دینے والی. روزے میں آپ تراویح کے بعد یہاں پر آئیے, دلی چھیک کے ذائقے لیجئے, اس کھیر کو نہ بھولیے گا. واقعی کمال کا ذائقہ ہے, بہت عمدہ ہے. پستہ بادام والی کھیر ہے اور ہلکی ٹھنڈی ہے, بہت زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں ہے, اس لیے کھانے لائق ہیں. ناظرین ذائقے بہت پرانے زمانے سے اب تک چلے آ رہے ہیں اور ان میں ذائقہ آج بھی برقرار ہے. ناظرین دو کالرز اور ہمارے ساتھ ہیں. سنتے ہیں کہ رمضان میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں لیکن ذائقوں کی تلاش میں یہ جو مناظر ہے یہ انسان کے ایمان کو مزید مستحکم بنانے کی جانب راغب کرتے ہیں. نوشاد بھائی آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. میری جاب ایسی ہے کہ مجھے کافی ٹریول کرنا پڑتا ہے خلیفہ کی طرف سے, تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کوئی ایسا رول ہے کیا کہ کتنے دنوں تک کی نمازیں جو قصر ہوتی ہیں, اور اسی سے ایک ریلیٹڈ سوال یہ ہے کہ میں جب یہاں پر آفس جاتا ہوں تو آفس میں وضو تو کرتا ہوں لیکن پیر دھونے میں مشکل ہوتی ہے, تو میں صبح موزے پہن کے جاتا ہوں وضو کر کے اس کو پہن کے, تو کیا موزے کا میں کہتے ہیں کہ کام کر سکتا ہے؟ نوشاد بھائی آپ کا جو پیروں وضو کے تعلق سے جو سوال ہے وہ تو سمجھ میں آیا, اس سے پہلے آپ نے کیا فرمایا؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری جاب ایسی ٹریول کی ہر ہفتے میں نکل جاتا ہوں 2-3-4 دنوں کے لیے, پھر واپس آتا ہوں, تو جب واپس آتا ہوں تو کیا نمازیں جو ہیں وہ مطلب قصر کے حساب سے ہونی چاہیے یا نارمل ہونی چاہیے؟ اگر ہیں تو قصر کے حساب سے کتنے دنوں تک ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے. گڑیا صاحب آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ گڑیا صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال یہ ہے کہ ہم یہی بولنا چاہ رہے تھے کہ آپ کو تو پروگرام دیکھتے ہیں ہمیشہ, تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم بہت دنوں سے سوچ رہے تھے کہ آپ سے کچھ پوچھتے ہیں. ہم بھی تھوڑا اولاد سے تھوڑا پریشان ہیں, اس لیے جاننا چاہتے ہیں کہ ایسا چیز ہے, پڑھ سکتے ہیں یہ کچھ. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں بھی دور کرے اور باقی ناظرین جو پریشان ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے ان کی پریشانیاں بھی دور ہوں. جنرل ایک دعا اگر اللہ تعالیٰ سے پریشانیوں کی نجات طلب کریں تو کیسے کریں؟ دیکھیے خاص طور سے یہ رمضان کا موقع ہے اور انسان کے بارے میں آتا ہے کہ انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے مگر یہ کہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. تو خاص طور سے اپنے اعمال کی طرف نگاہ ڈالنی چاہیے. اور جو رمضان کے خاص ابھی جو اخیر عشرہ ہے جس میں شب قدر ہے اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دریائے رحمت جوش میں ہوتی ہے, تو اس میں تو دعاؤں کا اہتمام کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بدعمالیوں کی معافی مانگے. خاص طور سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا, یہ دعاؤں کا اہتمام کرنی چاہیے کہ اگر معافی ہو جائے گی اور اپنے بدعمالی کی معافی ہوگی تو انشاءاللہ پھر گھر میں بھی خیر ہوگا اور دنیاوی جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں سے بھی نجات ملے گی انشاءاللہ. اب جیسے نوشاد بھائی نے بتایا کہ وہ کئی دنوں کے لیے 4-5 دنوں کے لیے اپنے گھر سے کہیں دوسری جگہ جاتے ہیں آفس کے کام سے, نماز جو ہے وہ قصر انہیں کرنی ہوگی یا وہ جس جگہ پر ہیں وہ نماز کو اسی طرح ادا کریں؟ چونکہ ان کا جو ہے 15 دن تک اگر کسی شہر میں قیام کی نیت ہوگی تو نماز ادا پڑھیں گے, مکمل پڑھیں گے. اور اگر سفر جو ہے 15 دن سے کم کا ہے تو اس کے اندر قصر نماز پڑھی جائے گی. تو ان کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ قصر ہی نماز پڑھیں. اپنی جانکاری کے لیے, کیا جو یہ قصر نماز ہوتی ہے صرف فرض نمازوں کی ہوتی ہے؟ جی ہاں. ایک چھوٹا سا سوال اور ہے مولانا صاحب آپ سے ہم جان لیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے معمولات میں ہم کچھ کمی نہیں کرتے, پھر فرض نمازیں جو زیادہ سے زیادہ یا تو 4 ہیں یا 2 ہیں, تو اللہ نے اسلام میں آسانی پیدا کی ہے, لیکن ہم چاہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں, جو سہولت اپنی جگہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بڑھا کر اس کی راہ میں جو ہے وہ کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اگر ہم قصر نہ کریں تو کیا گناہگار ہو جائیں گے؟ جی بالکل. اصل میں یہ ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ ہم پر فرضیت کیا ہے. مثال کے طور پر ظہر کی نماز اگر 4 رکعت فرض ہے, کوئی 6 رکعت پر اگر مقیم ہے اور 6 رکعت پڑھنا چاہے تو وہ ادا نہیں ہوگی,
6 रकत काबिल कबूल नहीं होगी, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म वहाँ पर 4 रकत ही अदा करने का है। तो उसी तरीके से सफ़र के अंदर जो है सिर्फ 2 रकत अदा करने का। अगर उस 2 रकत को कोई 4 रकत अदा करना चाहे कि हम तो बढ़ा के अदा कर रहे हैं और अल्लाह को खुश करने के लिए, तो ये अल्लाह को खुश नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह का हुक्म अदूली कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। अल्लाह ने आपको 2 रकत अदा करने के लिए कहा है तो आपको 2 ही करना होगा। उसके बाद आप एक्स्ट्रा जो नफिल इबादतें हैं वो जितनी चाहे करते रहें। नफिल नमाज़ें आप पढ़ें, वो एक्स्ट्रा उसकी तो कोई हद नहीं है, लेकिन जो फ़र्ज़ है वो जितना मुकर्रर है उतना ही अदा करनी होगी। कसर में जो है सफ़र की हालत में अगर 48 मील का अगर सफ़र है तो आपको जो है कसर करना होगा और वो हर नमाज के आधा करना होगा, सिवाय मगरिब के कि वो 3 रकात है तो 3 रकात ही अदा करनी होगी। बहुत शुक्रिया। ये सवाल कई दिन से मेरे जहन में था और बुनियादी चीज़ हम देखते हैं कि अल्लाह ताला की अताअत है, उसकी बंदगी है और हुक्म अदूली ना करना। बहुत शुक्रिया। गुड़िया, आप बताइए आपका सवाल क्या है? टीवी की आवाज़ म्यूट कीजिए गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं तनवीर सालेहा बोल रही हूँ। मैं मेरे नाम के मायने भी जानना चाहती हूँ। मेरे अब्बा की तबीयत बहुत खराब है, उनको चल नहीं सकते, कुछ नहीं, अभी उनके पैरों से भी उनका जान निकल गई हुई है और बहुत दिनों से तबीयत खराब है मेरे अब्बा की। ठीक है, आपका सवाल हमने नोट कर लिया, थोड़ा सा इंतजार। एक बहन और हैं, अपना सवाल बताइए। चलें एक बार फिर बड़ा हिंदू राव का रुख करते हैं और देखते हैं कि इस बार क्या मनाजिर है। नाज़रीन, दिल्ली 6 यानी मुग़लई दौर से आज तक दिल्ली 6 के अलग आदाब हैं, अलग अंदाज हैं, चाहे वो जायक़े की बात हो, चाहे लिबास की बात हो, चाहे तहज़ीब की बात हो, चाहे ज़बान की बात हो। दिल्ली 6 के निराले अंदाज हैं। दिल्ली 6 में आज हम मौजूद हैं और दिल्ली 6 में ये जो दुकान है मोहम्मद दीन साहब की, ख़ास तौर पर नहारी के लिए बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ पर और इनकी नहारी के जायक़े लेकर के ज़बान चाटते हुए जाते हैं। ये ख़ास बात है, उंगलियां चाटते हुए जाते हैं, ज़बान के चटखारे लेते हुए जाते हैं। देखिए ये तैयारी होती है और ख़ास ये है कि नहारी के साथ सिरी का इस्तेमाल होता है और लाइन से लोग लेते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं। उधर तंदूरी रोटी, इधर नहारी और नहारी के साथ ही सिरी, ये सब कॉम्बिनेशन है और ये जायक़े बहुत पुराने हैं और बेमिसाल जायक़े हैं। मुग़लई दौर से लेकर आज तक नहारी के ताल्लुक़ से कहा जाता है कि नहारी नाश्ते की जगह इस्तेमाल की जाती थी, पूरी रात ये बना करती थी और पूरी रात बन कर के सुबह को नाश्ते में ही इस्तेमाल होती थी। ये मुग़लई दौर की बात है, लेकिन अब वो दौर नहीं रहा है। अलबत्ता नहारी आज भी मशहूर है और नहारी अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद है। ये नहारी के चाहने वाले हैं, नहारी के शौकीन हैं। साहब बताएं, मोहम्मद दीन साहब की नहारी के बारे में बताएं। बहुत अच्छी नारी है। मैं जमुना पार से आया हूँ यहाँ पर नहारी लेने के लिए। कहाँ से आए हैं? जमुना पार खुरेजी से आया हूँ। खुरेजी से नहारी लेने के लिए यहाँ तक आए? हाँ जी, मैं यहाँ तक आया हूँ। क्या खास बात है इनकी नहारी की? बहुत अच्छी नारी होती है इनकी। जायका अच्छा? जायका अच्छा, अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा बढ़िया होता है एकदम। कब से आते हैं? कोई 4-5 साल से। 4-5 साल से ये आते हैं, नहारी का लुत्फ़ लेते हैं। ये नहारी की ख़ास बात है मोहम्मदीन साहब की। मोहम्मदीन साहब की नहारी पूरे दिल्ली 6 में मशहूर है। किसी से पूछे मोहम्मदीन की नहारी तो आपको बता देंगे। नहारी का लुत्फ़ ले, साथ में सिरी का मज़ा ले और इन दोनों का जायका ले आप तंदूरी रोटी के साथ, गर्मा गर्म तंदूरी रोटी और साथ में ये नहारी और सिरी, मज़ा ही मज़ा। ये मज़े दिल्ली 6 के। नाज़रीन, एक बार फिर कॉलर की जाने बढ़ते हैं। रानी साहब आपसे मुखातिब है, फरमाइए सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। बस मेरा एक सवाल है मेरी अप्पी की तरफ से। जैसे मेरी अप्पी की शादी हुए 6 महीने होगी और मेरी अप्पी आती हैं, अल्लाह के हुक्म से आप लोग की दुआ सुने, हर कुछ मिला है, हर कुछ मिला है, तब भी आती मेरी अम्मी की बेइज्जती करती हैं, कहती हैं कि क्या दे दी, कुछ तो नहीं दिए। और हमारी अम्मी की बहुत दिल दुखाती हैं, सबकी, मेरे जीजू भी लड़ते हैं और सबके सामने बेइज्जती करती हैं। मेरी अम्मी पूछना चाहती है, ये जानना चाहती हैं कि उनको ईदी दे सकते हैं हम लोग? बहन, आपने बताया आपकी बहन की शादी माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह पर हुई है, हर तरह से खुश खुर्रम है, उन्हें ईदी दे सकते हैं या नहीं, ये एक सवाल आपने किया। इसके दरमियान में आपने क्या कहा? अच्छी जगह शादी नहीं, अच्छी तभी ठीक है, अच्छे से शादी हुई है, हमारी अम्मी काटे से शादी की है, हर कुछ दी है, किस चीज की कमी नहीं है, सब चीज दी है, पर फिर भी वो आके लड़की कहती है क्या दी है।
جو ہم لوگ سے ہو سکا ہے وہ ہم لوگ دیے ہیں، تبھی کہتی ہیں ہماری امی کی بے عزتی کرتی ہیں. ٹھیک ہے بہن، ٹھیک ہے، اللہ انہیں ہدایت دے. حسین بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ حسین بھائی سن پا رہے ہیں؟ ہاں جی فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں ہمارے نواشی کی 17 سال عمر ہے. جی ہیلو. ہاں ہاں سن رہے ہیں، بات جاری رکھیے. ہاں تو رات میں اس کو باتھ روم ہوتا سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہمارے پاس ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین ایک بار پھر استقبال. کئی سوالات ہمارے پاس ہیں، وقت محدود ہے. ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں لوگ اپنے ملازمین یا ماتحتوں پر سختی کرتے ہیں، یہ جو سختی ہے یہ کیسی ہے؟ دیکھیے، جو ایک تو ہے کہ آدمی کی روزمرہ کی ملازمت، جو اس کا جاب ورک ہے وہ تو کرنا ہی چاہیے. جو فرائض جس طریقے سے روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے اگر کہیں نوکری کرتے ہیں تو وہاں جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کی ادائیگی بھی اس کے اوپر فرض ہے، اور یہ حقوق العباد میں آتا ہے. تو روزہ رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جن ذمہ داریوں کی ادائیگی کی وجہ سے ان کو پیسے ملتے ہیں اور ان کے روزمرہ کے جو اخراجات ہیں وہ پورے ہوتے ہیں، تو ان ذمہ داریوں میں بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو مالک ہے یا جن کے ہاں نوکری کرتے ہیں اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کم سے کم روزہ کا خیال رکھتے ہوئے اس پر سختی نہ کرے. خاص طور سے انہوں نے یہ ایک سوال یہ کیا تھا اس میں کہ زبردستی روزہ رکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر روزہ رکھو گے تبھی ہمارے یہاں کام کر سکتے ہو، نہیں تو نہیں کر سکتے. یہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنا نہ رکھنا انسان کا اپنا نجی عمل ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہے کہ اسے مطلب روزہ نہ رکھنے کا جو جزا اور سزا ہے یہ تو اللہ کے یہاں ملے گا. لیکن کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ اس پر زبردستی کرے بائی فورس کہ تم روزہ رکھو ہی. وہ انسان خود اپنی حیثیت کے مطابق روزہ رکھے گا. لیکن یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے کہ ہر آدمی روزہ سے ہے اور ایک انسان بلا ضرورت روزہ نہیں رکھ رہا ہے. تو بعض اوقات لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ روزہ نہیں ہے، رمضان کے مہینے میں رہ کر کے ہمارے یہاں آیا ہے تو کہیں کوئی نحوست نہ پھیلا رہا ہو یا اس کی بدعمالی کی وجہ سے اس کے کاروبار پر اثر نہ مرتب ہوتے ہوں. اس لیے کبھی کبھی لوگ یہ سختی کرتے ہیں کہ نہیں روزہ رکھ کر کے ہی ہمارے یہاں کام پر آئے. تو اس طریقے سے وہ کہہ سکتے ہیں کم سے کم، لیکن سختی نہیں کرنا چاہیے، ترغیب سے کام لینا چاہیے، شرط نہیں رکھنی چاہیے، ترغیب سے کام لینا چاہیے. بالکل، بہت شکریہ. دادی جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کی عمر ماشاءاللہ 100 سال کے قریب ہے اور وہ پاک نہیں رہ پاتی ہیں، ایسی صورت میں اگر وہ کچھ اوراد یا تسبیحات پڑھتی ہیں تو کیا اس کا حکم ملتا ہے؟ پاک نہیں رہ پاتی ہیں وہ. تسبیحات تو پڑھ سکتی ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں پیشاب چونکہ نکل جاتا ہے ان کا یا کوئی اور بیماری ہے اس کی وجہ سے، اگر وہ تسبیحات تو ضرور پڑھیں. اس کے علاوہ اگر نماز کے اوقات میں یہ مسئلہ درپیش آ رہا ہے تو اس کے لیے نماز کے وقت کے لیے اپنا پاکی طہارت لیں اور اس کے بعد پاک صاف کپڑا پہن کر کے نماز پڑھیں. ان کی نماز بھی پڑھ سکتی ہیں اور تسبیحات بھی اس میں تو کوئی وہ مذاکرہ نہیں. اصالہ ثواب کے لیے بہن نے کہا کہ کیا پہلے خود اپنے لیے جو ہے وہ جیسے قرآن پاک ختم کرنے کے بعد خود اپنے لیے اسے آخرت کا توشہ بنائے یا جو مرحومین ہیں پہلے انہیں اصالہ ثواب کریں؟ دیکھیے، قرآن کریم کی اگر تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کا ثواب جو ہے وہ ہر حرف کے بدلے وہ تو ثواب خود ملے گا ہی، لیکن اصالہ ثواب بھی کر سکتے ہیں دوسرے مرحومین کے لیے. اور اصالہ ثواب کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہوتا کہ اگر ہم کسی کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں تو اپنے ثواب میں سے کٹوتی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. بلکہ جو ثواب مرتب ہونا ہے تلاوت کے نتیجے میں وہ تو مرتب ہوگا ہی، ان کو ملے گا ہی، اور اس کے بعد بھی اگر وہ اصالہ ثواب کرتی ہیں تو کر سکتی ہیں. جی، ایک بہت اہم سوال اکرم بھائی کا ہے. انہوں نے بتایا ان کے 2 گھر ہیں، 2 مکان ہیں. ایک مکان میں وہ خود رہتے ہیں، دوسرے مکان میں ان کی والدہ اور ان کے چھوٹے بھائی رہتے ہیں. اب یہ جو دوسرا مکان ان کے اپنے پیسوں سے خریدا ہوا ہے، باقی حالات آپ نے سنے کہ بیٹے کی شادی کا مسئلہ درپیش ہے یا جو بھی وجہ ہو، تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ دوسرا مکان جس میں ان کی والدہ اور بھائی رہ رہے ہیں اگر اسے یہ فروخت کرتے ہیں تو کیا گنہگار تو نہیں ہوں گے؟ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اے معاذ ہرگز ہرگز والدین کی نافرمانی نہ کرنا. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر وہ تجھے گھر سے یہ کہیں کہ تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر کو خالی کر دے تو تو گھر خالی کر دینا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. بہرحال والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضا ہے. ہم اپنے والدین کا دل نہ دکھائیں اور ان کو اسی مکان میں رہنے دیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، ان کے لیے بہتر ہوگا.
جی، اب زکوٰۃ کے بارے میں آسیہ صاحبہ نے بتایا کہ تھوڑی بہت ان کی اپنی رقم ہے پس انداز کی ہوئی جو نصاب کے حد کو پہنچتی ہے، شوہر کے ساتھ نہیں رہتی ہیں، اپنے والدین کے ساتھ یہ رہ رہی ہیں، لیکن جس رقم کی یہ مالکہ ہیں اس پر کیا زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ دیں گی؟ بالکل زکوٰۃ فرض ہے. ظاہر ہے کہ جو رقم ہے ان کے پاس ان کی وہ مالکہ ہیں، تو اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو کہیں بھی وہ چاہے میکے میں ہوں یا اپنے سسرال میں ہوں، کہیں بھی رہتی ہوں، ان پر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. جی، والد کی طبیعت خراب ہے، کوئی دعا بتا دیجیے. جی، والد کی طبیعت خراب ہے، جیسے انہوں نے بتایا بہن نے کہ والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اور یعنی کہ ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نا امیدی کا سا عالم ہے، تو ان کی شفا یابی کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. پہلے تو ان کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق یہ صدقہ نکالے، اور ہر فرض نماز کے بعد آیت کریمہ کا ورد کرے، انشاءاللہ صحت، اللہ نے چاہا تو صحت نصیب ہوگی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں. 2 سوال اور ہمارے پاس ہیں. ایک سوال یہ ہے، بہن نے کہا کہ بہن کی شادی بہت اچھی جگہ کی ہے، لیکن وہ جب بھی آتی ہیں تو اپنی والدہ کو برا بھلا کہتی ہیں، یہ تانا دیتی ہیں کہ آپ نے ہمیں دیا کیا، تو اس طرح کہنا کیا درست ہے؟ دیکھیے، تانا تشنی اس سے دل شکنی ہوتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے، اور یقیناً یہ اسلام میں ممنوع ہے کہ کسی کی دل شکنی نہیں ہونی چاہیے، دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. اور خاص طور سے لین دین، یہ تو شادی کے موقع سے جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں جو رسم ہے وہ تو بالکل جائز ہی نہیں ہے. جس طریقے سے لیا جاتا ہے زبردستی، اور جتنا کچھ بھی دے دیں اس کے باوجود بھی تانا سننا پڑتا ہے سسرال والوں کی جانب سے، تو ایک تو لینا یہ خود غلط، اور اس پر تانا دینا وہ غلط. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. جی، 2 کالرز اور ہیں، زہرہ اور آسیہ. زہرہ، پہلے آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ زہرہ، میں سن پا رہی ہیں؟ آسیہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے یہ بھی انتظار نہیں کر سکی. 17 سال بچی کی عمر ہے اور بیڈ ویٹنگ کا مسئلہ ہے کہ وہ بستر پر پیشاب کر دیتی ہے. ان کا جو ہے کسی ماہر ڈاکٹر کے ذریعے سے اس کا علاج بھی کرایا جائے، اور چونکہ 17 سال کی عمر ہے، یہ ان کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہے، لہذا صبح اٹھنے کے بعد پاکی حاصل کریں اور پاکی حاصل کر کے فجر کی نماز پڑھیں. اسی طریقے سے جب دوپہر میں سوئیں تب بھی جیسے ہی جو ہے نماز کا وقت ہو جائے اور یہ پیشاب کی حالت میں ہے تو اپنے کپڑے وپڑے بدلیں اور پاکی حاصل کرنے کے بعد نمازوں کا اہتمام کریں. محمد احسان خان صاحب، فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرے بچے کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے اور وہ ڈاکٹر ہے، لیکن اس کا قرضہ ہے. ٹھیک، قرضہ ہے، کیا وہ قرضے کے اس کو زکوٰۃ وہ قرضے میں دے سکتا ہے کیا زکوٰۃ کے پیسے؟ قرض کتنا ہے؟ قرض کتنا ہے احسان بھائی؟ قرض ان کے ہے 10 لاکھ قریب. 10 لاکھ. بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ 10 لاکھ اگر ہے قرض اور نصاب کے مطابق پیسے بھی ہیں تو چونکہ وہ مقروض ہیں اس لیے ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جی بالکل، اگر قرض بہت زیادہ ہے اور صاحب نصاب بھی ہیں وہ، تو اس کے پاس جو مالیت ہے اس وقت، چاہے سونا کی شکل میں یا چاندی کی شکل میں یا نقد رقومات کی شکل میں، تو پہلے قرض کی ادائیگی دیکھنی ہوگی. قرض کی ادائیگی کے بعد وہ رقومات ان کے پاس بچتی ہیں یا نہیں جس سے صاحب نصاب وہ ہوں. اگر رقومات بچتی ہیں یا سونا چاندی بچ جاتے ہیں قرض کی ادائیگی کے بعد، تبھی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. جی، بہت بہت شکریہ. سونم، یہ ہمارے پروگرام کی آج آخری کالر ہیں. سونم، اپنا سوال بتائیے کیونکہ اس کے بعد ہم انشاءاللہ دعا کی جانب بڑھیں گے. فرمائیے، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بیٹی ہے 2 سال کی، اس کے لیے مجھے دعا کروانی. وہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہے. اس کا نام شنا ہے، اس کا نام لے کے دعا کریں. آخر میں ثنا نام بتایا؟ اس کا نام شنایا ہے. شنایا؟ دعا کریں، آخر میں وہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہے. بچی کا نام ایک بار دہرائیے. آپ شنایا کہہ رہی ہیں؟ شنایا. شنایا سا کے ساتھ ہے، ادائیگی صحیح کریں. ثنایا. ثنایا. ثنایا آگے نہیں، یہ باضابطہ شین کا لفظ بتا رہی ہیں. بہرحال بہن، اگر وہ شنایا ہے تو آپ بتا دیں کہ وہ SH سے ہے یا صرف S سے ہے؟ رابطہ نہیں رہا. بہرحال مولانا صاحب ان کی بچی کا نام لے کر جو کچھ بھی انہوں نے بتایا، دعا کے لیے آپ سے گزارش ہے. ناظرین، آپ بھی بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کریں، ہم بھی جھولی پھیلاتے ہیں. جی مولانا صاحب. اللهم انت السلام ومنك السلام، ربنا حينا تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمین. الہی، رمضان کا مقدس مہینہ، اس مہینے میں جو بھی ہم سے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہو رہی ہیں، الہی ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما. آمین. الہی، ہم وہ عبادت
جو یہ تیری شایع نشان ہونی چاہیے ہم نہیں کر پا رہے ہیں، وہ خلوص، وہ للہیت جو ہماری عبادتوں میں پیدا ہونی چاہیے ہم نہیں کر پا رہے ہیں، ہماری عبادت میں خلوص اور للہیت پیدا فرما اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ الہی ہم بہت گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں جب بھی جس طریقے کے بھی گناہ ہوئے ہوں، الہی رمضان کا مہینہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ الہی پوری امت مسلمہ اس وقت پریشان ہے، امت مسلمہ کی دستگیری فرما۔ جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، ابھی بہت ساری کالیں آئی ہیں دعاؤں کے لیے، کوئی سب تیرے بندے ہیں، کوئی قرض کی مشکلات میں ہیں، کوئی بیماری کی مشکلات میں ہیں، جس طرح کی بھی مشکلات میں ہو یہ سب تیرے بندے ہیں۔ الہی تو ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، انہیں اپنا خاص بندہ بنا لے، انہیں عبادتوں کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کے مہینے میں جو لوگ تیری راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، خاص طور سے رمضان کے مہینے میں انہیں توفیق دے کہ وہ تیری راہ پہ چلے اور روزہ یا نماز، صدقات، خیرات یا جو بھی عبادتیں ہیں، ساری عبادتیں خلوص کے ساتھ کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی شب قدر اخیر عشرہ آنے ہی والا ہے، شب قدر کی جو فضیلت ہے، جو برکت ہے، جو سعادت ہے، وہ بھی ہمیں نصیب فرما، ہمیں شب قدر نصیب فرما۔ ہم تو تلاش کرنے سے قاصر رہتے ہیں، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، ہم تو انسان ہیں، کمزور ہیں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں شب قدر کی فضیلت ہمیں مل پاتی ہے یا نہیں مل پاتی ہے۔ الہی محض تو اپنے فضل و کرم سے تو اگر چاہے تو ہر رات کو ہمارے لیے شب قدر بنا سکتا ہے۔ الہی تو ہماری عبادتوں کے لیے ہر رات کو شب قدر بنا دے، شب قدر کی فضیلت سے ہمیں آشنا فرما، شب قدر کی فضیلت سے ہمیں آشنا فرما۔ الہی ہم بہت کمزور بندے ہیں، الہی پوری امت مسلمہ اس وقت پریشان ہے، دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی کوئی مسلمان بندہ پریشان ہے، یا الہی ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہی ہمارے ملک میں امن و سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک میں برکت اور خیر سگالی کا ماحول فرما۔ ہمارے ملک یہاں مختلف تہذیب، مختلف ثقافت، مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، الہی ان کے اندر آپس میں امن، یکجہتی اور دوستی عطا فرما۔ الہی ہم لوگوں کو خیر اور سکون کے ساتھ یہاں رہنے کے لیے خاص مواقع اور خاص جگہ عطا فرما۔ الہی ہمارے ملک کے اندر برکت عطا فرما، ہمارے ملک کو دشمنوں کے شرور سے حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کو دشمنوں کے شرور سے حفاظت فرما۔ جہاں جہاں بھی مسلم بچے، مسلمان پریشان ہیں، خاص طور سے مسلم ممالک جو آپس میں دست و گریباں ہیں، آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، الہی انہیں راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، انہیں صحیح راستہ بتا۔ یہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں اور تیرے بندوں کے خون ہو رہے ہیں، یہ ناحق خون تیری زمین پر بہہ رہے ہیں، الہی انہیں توفیق دے کہ وہ راہ حق پر چلے، انہیں حق کی طرف رہنمائی فرما، اور یہ جو قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے اس سے ہمیں نجات دے۔ الہی یہ زمین تیرے بندوں کے خون سے رنگین ہو رہی ہے، یقیناً تو بھی ناپسند کرتا ہوگا، دنیا میں کسی کو بھی یہ پسند نہیں کہ انسان کا خون زمین پر بہے۔ الہی تو ہمیں توفیق دے کہ ہم راہ مستقیم پر چلے، تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ راہ مستقیم پر چلے۔ الہی رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، تو سلیقہ عطا فرما اور ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والحمدللہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے اور ہماری اور آپ سب کی دعاؤں میں دلوں میں وہ تاثیر پیدا کرے کہ بات دل سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کے عرش تک جا پہنچے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحبان اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے۔